अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने एक उम्मीद तुम्हारे साथ वाबस्ता कर रखी है। इज़्ज़ुद्दीन ने रज़ी खातून से कहा, मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। रज़ी खातून ने कहा, अगर आप मुझे सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को कहेंगे तो मैं कर गुजरूंगी। मैं आपके एक बच्चे की मां बन चुकी हूँ। मुझे बताएं, मैं आपकी कौन सी उम्मीद पूरी कर सकती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, मुझसे अभी यह ना पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसे अभी राज में रखना है। इसके बाद मैं सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगा। अगर हालात मेरे खिलाफ हो गए तो मैं तुमसे उम्मीद रखूँगा कि तुम मेरी तरफ से सुल्तान अयूबी के पास जाओगी और उसके साथ मेरा समझौता करा दोगी। हो सकता है कि उस वक्त मैं उसके पास जाऊँ तो वह मुझे मिलने से भी इनकार कर दे। रज़ी खातून ने उसे यह मशवरा दिया कि वो शिकस्त से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ समझौता कर ले। उसने इज़्ज़ुद्दीन से यह भी ना पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसे खादमा बता गई थी कि वो हरजम शाह आर्मीनिया से मिलने जा रहा है और यह सुल्तान के खिलाफ महाज बुन रहा है। रज़ी खातून ने उसे यकीन दिलाया कि वो जब भी कहेगा सुल्तान अयूबी के साथ उसका समझौता करा दिया जाएगा। इज़्ज़ुद्दीन सर झुकाए हुए कमरे से निकल गया। रज़ी खातून की ज़ाती खादमा जो उसकी उम्र की थी अंदर रही और रज़ी खातून से पूछा कि वालिया मूसल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। यह खादमा भी रज़ी खातून के ज़मीन दोस्त गिरोह की फ़र्द थी। ईमान और किरदार से मुनहरिफ होकर इंसान की यही हालत हुआ करती है। रज़ी खातून ने कहा, ये हुक्मरान जो कौम से अलग होकर अपनी अपनी रियासतों के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं, किसी दरख्त की उन टहनियों की मानद हैं जो दरख्त से अलग हो गई हैं। इनकी किस्मत में अब यही लिखा है कि इनके पत्ते झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और ये टहनियाँ सूख कर मट्टी में मिल जाएंगी। इस शख्स ने सलेबियों का मीठा जहर अपने रगों में उंडेल लिया है। इज़्ज़ुद्दीन मैदान जंग का बादशाह था। उसकी तलवार से सलीब का दिल कटता था, लेकिन आज उसके दिल पर खौफ तारी है। इस शख्स की जुर्रत जवाब दे गई है, मुझसे एक औरत से मदद मांग रहा है। नाजरीन, वो नौजवान खादमा जो फाद को यह पैगाम देने निकली थी कि इज़्ज़ुद्दीन शाह आर्मीनिया से मिलने हरदम जा रहा है, उस ठिकाने पर गई जहां फाद को होना चाहिए था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। फाद अमूमन शुतर बानू के भेष में रहता था। वो 2 ऊँट अपने साथ रखता था और ताजरों वगैरह का सामान इधर उधर ले जाता था। वो उस जगह गई जहां वो अपने ऊँटों के साथ बैठा या खड़ा होता था। वो वहां भी नहीं था। उसने एक शुतुरबान से पूछा कि फाद कहाँ है। शुतुरबान की हैसियत से उसका नाम कुछ और था। उसे बताया गया कि वह ऊँटों पर सामान लाद कर फिलहाल जगह चला गया है। खादमा उधर को चल पड़ी और उसे पता ना चला कि एक और आदमी उसके ताक़ुब में आ रहा है। ये आदमी था तो मुसल का मुसलमान, लेकिन सलेबियों का जासूस था और उसका ताल्लुक इज़्ज़ुद्दीन के महल के अमले से था। उसने खादमा को तबीब के पास पेट के शदीद दर्द की हालत में देखा था। वो इस लड़की को जानता था। उसने इस लड़की को उस वक्त भी देखा था जब वो दवाई लेकर महल से निकल रही थी। उसे यह तो मालूम ना था कि यह रज़ी खातून से मिलकर रही है। उसने ये देखा था कि लड़की इतनी तेज चल रही थी कि जैसे उसे कोई तकलीफ ना हो। यह आदमी सलेबियों का तैयार किया हुआ जासूस था। उसे इस लड़की पर शक हुआ। इज़्ज़ुद्दीन का अपना जासूसी का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था। सलेबियों ने उसे बताए बगैर वहां अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनके ज़िम्मे 2 काम थे। एक ये कि इज़्ज़ुद्दीन पर नज़र रखें कि वो कहीं दरपर्दा सुल्तान अयूबी का दोस्त तो नहीं बन रहा। दूसरा ये कि उन अफराद की निशानदही करें जो इज़्ज़ुद्दीन के महल में और मूसल में मौजूद हैं और जासूसी कर रहे हैं। सलेबियों के इस जासूस ने इस लड़की का ताक़ुब शुरू कर दिया और जब देखा कि वह और ज़्यादा तेज चल रही है और किसी को ढूंढती फिरती है तो उसका शक पुख्ता हो गया। उसे अब यह देखना था कि वो किसे ढूंढ रही है। अगर ये लड़की वाकई जासूस है तो उससे एक या एक से ज़्यादा जासूसों को पकड़ा जा सकता था। लड़की को अब एक शुतुरबान ने बताया था कि वो कहाँ गया है। वो उस तरफ जा रही थी और जासूस उसके पीछे जा रहा था। एक जगह ऊँटों से सामान उतारा जा रहा था। फहद भी सामान उतार रहा था। उसने लड़की को देख लिया। करीब से गुजरते हुए लड़की ने फहद की आंखों में आंखें डाली और आगे निकल गई। फहद को मालूम था कि वो कहाँ उसका इंतजार करेगी। जासूस उसके पीछे लगा रहा। लड़की को मालूम ना था। फहद ने जल्दी जल्दी अपने ऊँटों से सामान उतारा और लड़की के पीछे गया।
اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا کہ یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں، ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا۔ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا، خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی، وہ ایک گلی تھی۔ تب اس نے گھوم کر دیکھا، ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی، یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، لڑکی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی، وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھیں، اور وہ اکیلا تھا۔ مسلمان عمرا اس کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی، جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان عمرا کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے عمرا اور قلعہ داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑا تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے در پردہ دوستی ہوئے، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلام ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم رکھنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش کرنے کے لیے در پردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لیں۔ میں یہ باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے۔
اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس سے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپا مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لیں گے جن سے صلیبی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا ارمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم ارمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شاہ ارمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عز الدین شاہ ارمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں ارمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ ارمینیا عز الدین کو مدد نہ دے سکے، لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ ارمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عز الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی۔ ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے عمرا بھی ہمیں گھوڑوں تلے روندیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنی پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمہ میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ فوراً اندر بھیج دو۔ دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے۔ فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا، میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے، کیا خبر ہے؟ شاہ ارمینیا اپنے دارالحکومت میں نہیں، فہد نے کہا، وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے۔ عز الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ ارمینیا کے ساتھ اپنی فوج کے دستے بھی ہوں گے اور عز الدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا اور پھر پوچھا، موصل میں صلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں؟ صلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، فہد نے جواب دیا۔ ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ شاہ ارمینیا اور عز الدین کی ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، فہد نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم خاتون کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا، اور جذبات کے غلبے سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے، فہد نے کہا، اور یہ بھی کہ عز الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں، اس پر گھبراہٹ طاری ہے۔ اگر اسے ایک ضرب پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ کوئی جنگی تیاری؟ صلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، فہد نے جواب دیا۔ کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عز الدین صلیبیوں سے جس قسم کی اعانت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رضی خاتون اور ان کی بیٹی شمس و نساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ سعد آفرین میرے دوست، سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپکایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلاع لے ہو وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا ہے۔ اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تال خالد کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی جائے گی۔ چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزہ زار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے، ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، ارمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت ارض بنا دیا، شامیانوں اور کناتوں کے محل کا منظر بنا دیا۔ ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے، 6 گھوڑوں کی بگیاں بھی تھیں
اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے طلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ آرمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لی گئی تھیں۔ حرم کی منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ آرمینیا نے مروین کے امیر کو بھی مدعو کیا تھا۔ مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مروین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانو کناتوں اور خیموں سے کچھ دور ہے۔ شاہ آرمینیا کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ شاہ آرمینیا امیر مروین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا۔ پھر ایک روز ولی موصل عز الدین آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی۔ رات عیش و عشرت میں گزرا تو وہ سارا دن گہری نیند میں سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملی قلینوں پر رنگین فروسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب اور گڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ اس نے خانہ بدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ خیمہ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہاریں پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھومتے رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عز الدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے بھیکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکی نے دور سے کہا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، تم یہاں پکڑوا دو۔ اوہو، لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تم پہنچ چکے ہو، دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے چلو۔ تم رات کہاں ہو گے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ سلطان کہاں ہے؟ سلطان جلدی آ جائے گا، فہد نے جواب دیا۔ اوئے کون ہے یہ؟ کسی کی آواز آئی۔ ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے۔ لڑکی فہد کو ڈانٹنے لگی اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی ایک خیمے کی اور سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ فہد کا فرد کیسا اذیتناک اور کتنا خطرناک ہے۔ وہ اس خوبرو اور تنومند جوان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ کئی مرکے جو ان کی فوج نے جیتے تھے وہ فہد اور اس لڑکی جیسے جاسوسوں کی بدولت جیتے تھے۔ یہ دشمن کے گھر میں رہ کر زمین دود مر کے لڑتے تھے۔ ان کی جان ہر لمحہ موت کے منہ میں رہتی تھی۔ اس خادمہ کے جذبات ابلے۔ اگر اس کا فرد راستے میں حائل نہ ہوتا تو وہ فہد کو یہیں مارا مارا پھرنے نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد انہی پتھریلی وادیوں میں کہیں سو جاتا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور ملیں گے، لڑکی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کام کو چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آج رات ہرزم کے شاہی کیمپ میں کوئی گانا بجانا نہیں تھا، خاموشی طاری تھی۔ شاہ آرمینیا کے شامیانے میں اس کے پاس عز الدین اور امیر مروین قطب الدین غازی بیٹھے تھے۔ عز الدین کہہ رہا تھا، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت وسیع کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اتحادی بن جائیں تو وہ ہمیں اپنا امیر بنا کر رکھے گا، ہم خود مختار نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں وہ مسلمان عمرا کے کئی قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے اور اس کی فوجی طاقت کے خوف سے یہ تمام عمرا اور قلعہ دار اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ صرف موصل پر نہیں حلب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اکیلا اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ عماد الدین میرے ساتھ ہے، لیکن اس صورت میں صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لٹیروں کی طرح دندناتا پھر رہا ہے۔ عماد الدین کو اپنی فوج حلب سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حلب کا دفاع زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مقام بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں، شاہ آرمینیا نے کہا، صلیبیوں کی بھی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے میں صلیبیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ عز الدین نے کہا، وہ ہم سے مدد کی عوض حلب مانگیں گے اور وہ ضرور مانگیں گے۔ قطب الدین غازی نے کہا، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ آپ دونوں کی فوجیں مل کر صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تل خالد کی طرف جا رہی ہے۔ عز الدین نے کہا، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ شاہ آرمینیا نے کہا،
میرا خیال ہے وہ میری سرحدوں سے دور رہے گا۔ میں نے اس کی پیش قدمی کی سمت کا جائزہ لیا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مجھے صلیبیوں پر بھروسہ نہیں، عز الدین نے کہا۔ وہ مجھے ہر طرح کی مدد دیتے ہیں، لیکن جنگ صرف سامان اور مشیروں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کو جنگ میں الجھا لیتا ہوں اور وہ اس پر حملہ کر دیں۔ میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دمشق اور بغداد کو محاصرے میں لے لیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو صلاح الدین ایوبی ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کو اپنا محکوم بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ شاہ ارمینیہ نے کہا، سلطان ایوبی نہ رہا تو صلیبی ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر آپ میری مدد کریں۔ عز الدین نے کہا، میں آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی سے لڑتا ہوں، آپ اس پر حملہ کریں۔ اس موضوع پر وہ بہت دیر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ آخر شاہ ارمینیہ نے اس شرط پر عز الدین کی تجویز مان لی کہ اس کی فوج کے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ذمہ داری عز الدین لے۔ عز الدین نے یہ شرط مان لی اور طے ہوا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لے گا اور شاہ ارمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ عز الدین تجربہ کار جنگجو تھا، جنگ لڑنا اور لڑانا جانتا تھا۔ اس نے وہیں جنگ کی منصوبہ بندی کر لی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے کا ذکر ہے، جب عز الدین اور شاہ ارمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے، رات گھوڑوں کے ٹاپوں سے لرزنے لگی۔ شاہ ارمینیہ نے دربان کو غصے سے بلا کر کہا، یہ جن سواروں کے گھوڑے کھل کر بھاگ رہے ہیں، انہیں صبح یہاں لے آؤ۔ بدبخت بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں، مگر یہ گھوڑے اس کے دستے کے نہیں تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار سوار تھے، جن کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ یہ ان کا شب خون تھا۔ ذرا سی دیر میں بہر قیامت بپا ہو گئی۔ چھاپہ مار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سر پیٹائے اور گزر گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں، جن سے وہ فوج کے خیموں کو جلاتے گزر گئے۔ کئی خیموں کو آگ لگ گئی تھی۔ سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ فوراً بعض سواروں کے ایک اور موج آئی، جو برچھیوں اور تلواروں سے اپنے سامنے آنے والوں کو کاٹتے گزر گئے۔ جلتے ہوئے خیموں نے روشنی کر دی تھی۔ پھر تیروں کا می برسنے لگا، ان میں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر بھی تھے۔ بندھے ہوئے اونٹوں اور گھوڑوں کا وہ غل کے دہشت طاری ہوئی جا رہی تھی۔ زخمیوں کی چیخو پکار قیامت خیز تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔